अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से ही रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की जांब सीरत नबी। उन्वान, ग़ज़वा बनी क़रीज़ा। इसके बाद हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप उसी वक्त बनो क़रीज़ा के मुकाबले के लिए कूच करें, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुज़ार शख्स असर की नमाज बनो क़रीज़ा के मोहल्ले में पहुँच कर पढ़े। इस ऐलान से मुराद ये थी कि रवाना होने में देर ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फ़ौरन हथियार लगाए, ज़िर बख्तर पहनी, अपना नेज़ा दस्त मुबारक में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तादाद 3000 थी, उनमें 36 घोड़सवार थे, इनमें भी 3 घोड़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस ग़ज़वा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना मुनव्वरा अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा परचम लिए हुए बनो क़रीज़ा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि आगे रवाना हुए थे, इसलिए पहले वहाँ पहुँचे। इन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनो क़रीज़ा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुज़ूर को बुरा भला कहना शुरू किया। इस पर हज़रत अली और दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गुस्सा आ गया। नबी अकरम वहाँ पहुँचे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हीं यहूदियों की बदज़बानी के बारे में बताया। आपने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुहासरे से तंग आ गए और आखिरकार आपके सामने हाजिर हो गए। हुज़ूर ने इन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशक़ें किस दी गईं, उनकी तादाद 600 या 750 थी। इन्हें एक तरफ जुमा कर दिया गया। ये सब वो थे जो लड़ने वाले थे। इनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकाल कर एक तरफ जुमा किया गया। उन बच्चों और औरतों की तादाद 1000 थी। उन पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर माफ़ी मांगने लगे। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रज़ामंद हो कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी कर दे? इन्होंने जवाब दिया, साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा जो फ़ैसला भी कर दें, हमें मंजूर है। साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान होने से पहले उन यहूदियों के दोस्त और उनके नज़दीक काबिल एहतराम शख्सियत थे। हुज़ूर अकरम ने उनकी ये बात मान ली। साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा खंदक में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो उस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक ख़ैमे में थे। अब हज़रत के हुक्म पर इन्हें बनो क़रीज़ा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आखिर वो नबी अकरम वसल्लम के पास पहुँच गए। इन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फ़ैसले का हक़ तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फ़ैसला करो। अब इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि उनके मर्दों को कत्ल कर दी जाए, उनका माल और दौलत माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और उनके बच्चों और औरतों को ग़ुलाम और लौंडिया बना लिया जाए। हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने यहूदियों से अपनी साबिक़ा दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फ़ैसला इसलिए सुनाया था कि उन यहूदियों का जुल्म व सितम और उनकी फितना अंगेज़ी हद से बढ़ गई थी। अगर इन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानिंद हो चुका था, जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए उनका सर कुचलना ज़रूरी था। इन का फैसला सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला सुनाया है। इस फ़ैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सेहर के वक्त फ़रिश्ते ने आकर मुझे इस फ़ैसले की इत्तला दे दी थी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनो क़रीज़ा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं, सब एक जगह जुमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दी गया। उस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 ज़रहें थीं। 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी, मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीज़ों के 5 हिस्से किए गए, उनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए।
یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دی گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دی گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن خطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حزیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حزیل نے رجی کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حزیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنو حزیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لہین کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی۔ اینا ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دی۔ اس واقعہ کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکا رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اینا بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دی اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہوگی۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ سیرت النبی، عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آور تک پہنچ گئے۔ جون ہی انہوں نے حملہ آور کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔
جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے، دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا، یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دی۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکٹے، میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام چھڑا لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھوڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، انہیں ابن مسعود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے، پھر باقی گھوڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھوڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام مہدر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اخرم اسدی رضی اللہ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دی۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دی۔ اسی وقت ایک گھوڑا سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مصدع فراری تھا، آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا، وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی، اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو فتح یاب فرمایا، انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دی۔ پھر انہوں نے مصدع کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جونہی زخم پر ہاتھ رکھا، تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔
اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مصعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذوالقعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہنوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سیرت النبی، عنوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جون ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جون ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ غطفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان اتکی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذل طوی کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔
دوسرے یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑا سوار دستہ لیے کرائے گمین کے مقام تک آ گئے ہیں، ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے، انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلوۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا، ترجمہ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے اور یہ اپنے بچاؤ کا سامان، ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ سورۃ النساء۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو، مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق گماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پسو پیش نہیں کرے گا۔ برق گماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، پسوئی اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قسوے خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا۔
گلے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ سیرت النبی۔ عنوان: صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے، لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر لی، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر ارا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لی تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گئی تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں: 1. 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ 2. جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔
3 کوئی شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ 4 کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ برادر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ 5 مسلمانوں کو اس سال عمرہ کے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزرے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ علامت واقع۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، ہاں، بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں، اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خلا رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ علامت واقع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، میں رحمن اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو، محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے، محمد بن عبداللہ، سیرت النبی، عنوان فتح مبین۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ، یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ کو دکھایا۔ حضور اقدس نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو، یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ عنہ اپنی بیریوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔
मशरिकों ने इन्हें कैद में डाल रखा था। उनका जुर्म ये था कि इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अब्बू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा उसी सुहेल बिन इमरू के बेटे थे जो मुआहदा तय कर रहा था। ये किसी तरह कैद से निकल कर वहां तक आ गए थे ताकि इस जुल्म से निजात मिल जाए। इन्हें देखकर सब मुसलमान खुश हो गए और जान बचाकर निकल आने पर इन्हें मुबारकबाद देने लगे। इधर जून ही सुहेल ने अपने बेटे को देखा तो यकदम खड़ा हुआ और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारा। ये भी रिवायत आई है कि इसने इन्हें छड़ी से मारा पीटा। मुसलमान उनकी ये हालत देखकर रो पड़े। अब सुहेल ने इन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और नबी करीम से बोला, ए मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहिदे के तहत आप उसे वापस करें क्योंकि ये मुआहिदा लिखा जा चुका है। इसकी बात सुनकर हुजूर अकरम ने फरमाया, ठीक है, ले जाओ। इस पर अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा बेकरार होकर बोले, क्या आप मुझे फिर इन मशरिकों के साथ वापस भेज देने गए? इस्लाम लाने की वजह से हज़रत अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहुत जुल्म ढाए गए थे, लिहाजा इस सूरत हाल पर सब लोग बुरी तरह बेचैन हो गए। इस मौका पर रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया, अबू जनदल, सब्र और ज़ब्त से काम लो, अल्लाह ताली तुम्हारे लिए और तुम जैसे और मुसलमानों के लिए कुशादगी और सहूलत पैदा फरमाने वाला है। हम कुरैश से एक मुआहदा कर चुके हैं, इस मुआहिदे की रोह से हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने इन्हें अल्लाह के नाम अहद दिया है, लिहाजा इसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए, वो बेताब हो गए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे शख्स भी रो पड़े, लेकिन मुआहिदे की वजह से सब मजबूर थे। इस तरह अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा को वापस भेज दिया गया। अबू जनदल रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम वास था। अबू जनदल उनकी कुनियत थी। उनके एक भाई अब्दुल्लाह बिन सुहेल थे जो कि उनसे भी पहले मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्लाह बिन सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह मुसलमान हुए थे कि मशरिकों के साथ बदर के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बदर के मैदान में आते ही ये काफिरों का साथ छोड़कर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए थे। इस मुआहिदे के बाद बनो क़ज़ा के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलीफ गिन गए। मुआहदा लिखा जा चुका तो दोनों की तरफ से हम लोगों ने इस पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मुआहिदे से फारिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने और कुर्बानी का हुक्म फरमाया, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाई और कुर्बानी की, फिर तमाम मुसलमानों ने भी ऐसा किया। फिर जब मुसलमान इस मकाम से वापस रवाना हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फतह नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक आपको एक खलीफता दे दी गई और अल्लाह की नेमत आप पर तमाम होने वाली है। सफ़र के दौरान एक मकाम पर खुराक ख़त्म हो गई। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाने का हुक्म फरमाया। फिर हुक्म फरमाया कि जिसके पास जो कुछ बचा कच्चा खाना हो, इस चादर पर डाल दे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर सबको हुक्म दिया इस चादर से अपने अपने बर्तन भर लें। चुनांचे सबने बर्तन भर लिए, खूब सैर होकर खाया, लेकिन खाना जो का तुम बचा रहा। इस मौका पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और इरशाद फरमाया, आशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वानी रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम उन दो गवाहियों के साथ जो शख्स भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, दोज़ख से महफूज रहेगा। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फतह नाज़िल हुई तो जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको ये फतह मुबारक हो। इस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम में सुलह हदीबिया से बड़ी मुसलमानों को कोई फतह नहीं हुई, यानी ये इस कदर बड़ी फतह थी, जबकि लोग इसकी हकीकत को उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सके थे जब मुआहदा लिखा जा रहा था। सुहेल बिन इमरू जिन्होंने ये मुआहदा लिखा था, बाद में मुसलमान हो गए थे। हज का अलविदा के मौका पर इन्हें इस जगह पर खड़े देखा गया था जहां कुर्बानियां की जाती हैं। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी के जानवर पेश कर रहे थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तक मुबारक से इन्हें ज़बी कर रहे थे। इसके बाद सुहेल बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुंडाने के लिए हज्जाम बुलाया। उस वक्त ये मंजर देखा गया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाल भी गिरता था, सुहेल बिन इमरू उसे अपनी आंखों से लगाते थे। अंदाज़ा लगाया उनमें किस कदर ज़बरदस्त तब्दीली आ चुकी थी।
صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ سیرت النبی۔ عنوان: خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 دو کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے، علامت واقع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطاط کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لی۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرہب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی، جب بالکل تھک گئے تو اس قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرہب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطاط کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔
चुनांचे लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इनकी तो आंखें दिखने आई हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि कोई इन्हें मेरे पास ले आए। तब हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हा गए और इन्हें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपनी गोद में रखा और फिर उनकी आंखों में अपना लाभ दहन डाला। लाभ का आंखों में लगना था कि वो उसी वक्त ठीक हो गईं। यूं महसूस होता था जैसे उनमें कोई तकलीफ थी ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, इसके बाद ज़िंदगी भर मेरी आंखों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को मरहमत फरमाया और इरशाद फरमाया, जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा परचम को लहराते हुए किला की तरफ रवाना हुए। फिर किला के नीचे पहुंचकर इन्होंने झंडे को नस्ब कर दी। किला के ऊपर बैठे हुए एक यहूदी ने इन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? अलामत वागैन। जवाब में इन्होंने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। इस पर यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सर उठाया है, हालांकि हक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। फिर यहूदी किला से निकलकर उनकी तरफ बढ़े। उनमें सबसे आगे हरिश था। वो एक मरहिब का भाई था। ये शख्स अपनी बहादुरी के सिलसिले में बहुत मशहूर था। उसने नज़दीक आते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका वार रोका और जवाबी हमला किया। इस तरह दोनों के दरमियान तलवार चलती रही। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे खून में नहला दी। इसके गिरते ही मरहिब आगे आया। ये अपने भाई से ज़्यादा बहादुर और जंगजू था। आते ही उसने ज़बरदस्त हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तलवार को अपनी ढाल पर रोका। हमला इस कदर सख्त था कि ढाल उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मरहिब इस वक्त 2 ज़रें पहने हुए था, 2 तलवारें लगा रखी थी और अमामे भी 2 पहन रखे थे। उनके ऊपर खुद पहन रखा था। देखने के लिए खुद में आंखों की जगह 2 सुराख कर रखे थे। इसके हाथ में नेज़ा था, इसमें 3 फल लगे थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर वार किया और उनकी तलवार इसे काटती चली गई। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे कत्ल कर दी। मरहिब के बाद इसका भाई यासिर आगे आया। वो आगे आकर ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों की तरफ से आगे आए और उसे ठिकाने लगा दी। खैबर की जंग हो रही थी कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका नाम मसूद राई था और वो यहूदी था। एक शख्स का गुलाम था। इसकी बकरियां चराता हुआ इस तरफ आ गया था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर तौर पर इस्लाम की खूबियां बयान फरमाईं और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उसने फ़ौरन कलिमा पढ़ लिया। इसके बाद ये मसूद राई रज़ी अल्लाह अन्हा तलवार लेकर मुसलमानों के साथ किला की तरफ बढ़े और जंग करते हुए शहीद हो गए। जब उनकी लाश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस गुलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा किस कदर खुशकिस्मत थे, ना कोई नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, लेकिन फिर भी जन्नत हासिल करने में कामयाब हो गए। आखिर ये किला फतह हो गया। इस किले के मुहासरे के दौरान मुसलमानों को खाने की तंगी हो गई। वो भूख से बेहाल होने लगे। लोगों ने इस तंगी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा, ऐ अल्लाह, इन किलों में से अक्सर किलों को फतह करा के उनमें रिज़्क़ और घी की बहुतात हो। सीरत अन्नबी। उन्वान, खैबर के किले। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबाब बिन मुनज़्ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को परचम इनायत फरमाया और लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया। नामी किला में से जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वो वहां से सिब नामी किला में पहुंच गए। ये फतात के किलों में से एक था। इस किला का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। किला में यहूदियों के 500 जंगबाज थे। मुहासरे के बाद इसमें से एक जंगजू निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। इस जंगजू का नाम यूशा था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत हिबाब बिन मुनज़्ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा गए और उसे पहले ही वार में कत्ल करने में कामयाब रहे। इसके बाद दूसरा यहूदी निकला, उसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। इसका नाम दयाल था। इसके मुकाबले के लिए हज़रत अमारू बिन उक़बा गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा निकले। इन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार कर दी और बोले, ले संभाल, मैं एक गफ़्फ़ारी हूँ। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदियों ने ज़बरदस्त हमला किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वो इधर इधर बिखरते चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे।
اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبردست ایلگار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے ایلگار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعہ میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعہ سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے قلعہ نامی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لی۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی ہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعہ میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں، اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دی۔ اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے، خونریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتح کے تینوں حصے فتح کر لائے۔ اب وہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے، اس میں بھی کئی قلعہ تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابا کی طرف بڑھے، یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگ جو باہر نکلا، اس کا نام غزوال تھا، اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دی۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا، وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا، زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دی۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو جانہ رضی اللہ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دی۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دی۔ مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو جانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس قلعہ سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعہ میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شق کے دوسرے قلعہ میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شق کے 2 ہی قلعہ تھے، ایک ابا اور دوسرا بری۔ قلعہ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعہ کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتح اور شق کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے کتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ کتیبہ کے بھی 3 قلعہ تھے۔ ان میں سب سے پہلے قلعہ کا نام گوس تھا، دوسرے کا وتی اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں گوس کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کو بھی فتح کرا دیا۔ اسی قلعہ سے حضرت صفی بنت حی بن خطب گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ قموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وتی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لی۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔
خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسرے قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لی تھا اور اسی حالت میں مر گئی تھا، جبکہ حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہی تھیں۔ 7 محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیں، چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں انہیں کوئی پکارنے والا المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے حبیبہ رضی اللہ عنہ گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا، شادی کا کھانا بھی انہیں کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھیں اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔